या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे वाजिबुल एहतराम भाई दोस्तों, अल्लाह ताला की मोहब्बत अंबिया अलैहिस्सलाम में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मिसाल जो है वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह ताला से, कि इसी मोहब्बत में सारी रात, बाज़ औक़ात आधी रात, बाज़ औक़ात उससे कम ज़्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत में खड़े रहते थे। नमाज में, इबादत में पैरों पे वरम आ जाता। तो जब मोहब्बत होती है तो तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करने वाले हमारे आका अलैहिस्सलाम, आपसे ज़्यादा कोई मोहब्बत और ना किसी को इतनी मार्फत हासिल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत मोहब्बत कर फरमाते थे। तो फरिश्तों ने ये कहा अल्लाह ताला से कि अल्लाह, हम आपके जो महबूब हैं, खलील हैं, हम उनको आज़माना चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी। फरिश्ते यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाज़िर हुए और अल्लाह ताला की ऐसी प्यारी हम्द व सना की, ऐसा ज़िक्र किया अल्लाह ताला का कि उनको बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो फरमाने लगे कि अच्छा, एक दफ़ा और हम्द व सना करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, तो मैं ये आधे बकरियां जो है ना, मैं रेवड़ के ये आपको दे दूँगा। उन्होंने हम्द व सना की। उसके बाद फिर वो हम्द व सना भी इतनी उनको यानी मन को भाई और इतनी अच्छी और प्यारी लगी, फरमाने लगे बड़ी मोहब्बत के साथ कि एक दफ़ा और अल्लाह का ये ज़िक्र करो, ये हम्द व सना करो, ये सारी बकरियां आपको जो है ना वो हमारी तरफ से हदिया होंगी, तो ये ले लेना आप। उन्होंने फिर तारीफ़ की, अल्लाह ताला की हम्द व सना की, तो इतनी अच्छी लगी, फरमाने लगे कि अच्छा, एक दफ़ा और जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करो, हम्द व सना करो, मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ। मेरे भाई दोस्तों, फरिश्तों ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, अर्ज़ की कि हम फरिश्ते हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम तो आपको आज़माने के लिए आए थे कि आप अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत रखते हैं। वाकई आप अल्लाह ताला के खलील हैं, दोस्त हैं और बहुत मोहब्बत रखते हैं। हम यही देखने के लिए आए थे। लिहाजा अल्लाह ताला की मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो ज़ाहिर फरमाई, और ये मोहब्बत ही है कि आग में आप बिला किसी झिझक के 40 दिन जो है उस भड़कती हुई बहुत तेज़ आग, बहुत ज़्यादा आग में अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो महफूज किया, उसी मोहब्बत और इश्क की वजह से जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए थे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत और इश्क जो है नसीब दिलों में हमारे अल्लाह पैदा फरमा दें, और इसी इश्क और मोहब्बत को हर लम्हा बढ़ाते रहें और इसी इश्क और मोहब्बत के साथ अपने पास बुलाएं, अपनी रज़ा के साथ अपने पास बुलाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला जो वाक़या जो इसमें अभी हमने ज़िक्र किया है, तो वो वाक़या भी अंबिया अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक बेहतरीन नमूना है कि जब महबूब से तो जाती है तो महबूब के लिए क़ुरबानियाँ देना आसान हो जाता है। अब उन्होंने सारा रेवड़ जो है वो देने का ऐलान कर दिया। तब फरिश्तों ने कहा कि हम इंसान नहीं हैं, हम तो फरिश्ते हैं, आपकी आजमाइश के लिए आए कि आप अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम ये देखने के लिए आए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसानों के दिलों के अंदर अल्लाह ने रखी है, और ये मोहब्बत इतनी गहराई के अंदर है और दिल की वुसअत इतनी ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत भी इंसान के अंदर
بہت زیادہ ہے۔ اشد حبا للہ، یعنی شدید سے بھی زیادہ اللہ فرماتے ہیں اشد حبا للہ، اللہ کے لیے جو محبت ہے وہ اشد ہے، یعنی عشق کے انتہا ہے جو مومن کے اندر جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے محبت انسان کا فطری تقاضا ہے، یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے رکھا ہے۔ اب کیوں نہ ہو کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، یہ آنکھوں والی نعمت ہے، کانوں والی نعمت ہے، زبان سے بولنے والی نعمت ہے، سوچنے سمجھنے والی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں سے کام کرنے والی نعمت ہے، یہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری بھی اور باطنی بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ کے احسانات بے شمار، تو محبت تو بقدر احسان کے ادراک کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جائے وہ اس کا ممنوع ہوتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس میں آپ کی جو محبت ہے وہ بڑھے گی۔ اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت انسان کے اندر جتنی بڑھتی جائے گی اتنا اس کی عبادت میں مزہ آتا جائے گا، اطاعت اور فرمانبرداری انسان کی بڑھتی چلی جائے گی، آخرت کی فکر اور تیاری جو ہے اس کی آسان ہو جائے گی، تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے تھے کہ ہمارا ایمان اور یقین اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اگر جنت اور دوزخ بھی ہمارے سامنے لائی جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس انتہائی درجے کا ایمان اور یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت آتی ہے، دل کے اندر آتی ہے، اور یہ خوبصورت جذبے انسان کے اندر ایک روحانی مقامات کے درجے ہیں، انسان کی روح میں کمالات رکھے ہیں، خوبصورت کمالات رکھے ہیں، اور انسان کے نفس کے اندر بہت ساری یعنی برے اخلاق، بری عادات، بری صفات اس نفس کے اندر ہیں، جبکہ روح میں اللہ تعالیٰ نے بہترین صفات، اعلیٰ صفات رکھی ہیں۔ اسی لیے انسان کی روح وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے، اور اس میں بڑھتے بڑھتے ان کے لیے قربانی کرنا، جہاد کرنا، اپنی جان کو یعنی پیش کر دینا، قتل کرنے کے لیے، شہادت کے لیے پیش کر دینا، تو یہ انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے محبت انسان ہر حالت میں جاری اور ساری رکھے اور غور و فکر کرتا رہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، میں ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اور اس احسانات کے بدلے میں میں اپنے رب رحمان کی بندگی، اطاعت، فرمانبرداری کرنے لگ جاؤں، اور اسی طرح سے اس کے اندر محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ادراک اسے ہوتا جائے گا، اور انسان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، ہر سنت پر عمل کرنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کی سنت، آپ کے اتباع میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری اتباع کیجئے، میری اتباع کیجئے، میں آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول جو ہے وہ نبی علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی کی اتباع میں ہے، آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے میں ہے، آپ کے سے اخلاق عالیہ حاصل کرنے میں ہے۔ اس کے لیے سیرت کا مطالعہ
اور ایسے ماحول کا مطالعہ جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہو، تذکرے ہوتے ہوں، مشائخ کرام کی مجالس میں انسان حاضر ہو اور وہاں پر اللہ کے رسول کی بات، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مراقبات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جوڑنے کی وہاں باتیں ہوتی ہیں، اور اس کی اللہ کی محبت زیادہ سے زیادہ ایسی مجالس میں بیٹھنے سے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے مومن کے وجود کے دو حصے وہ ہیں، ایک جسمانی حصہ ہے، اس کا تعلق انسانی یعنی اس دنیا سے ہے، مٹی سے ہے، یہاں کی پیداوار جو اجناس ہیں ان سے ہے کہ وہ وجود اس سے بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اور ایک ہے انسان کے اندر روح اللہ نے ڈالی ہے، اور وہ روح آسمانوں سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی آسمانی غذا ہے، یعنی آسمانی جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ وحی اس روح کی غذا ہے۔ جب اس روح کو وہ غذا ملتی ہے وحی والی، تو پھر وہ روح تر و تازہ ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اور اس کو بینائی نصیب ہوتی ہے، قلب کی روح کی بینائی نصیب ہوتی ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور جسم کو بھی اگر غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر روح کو غذا نہ ملے تو وہ کمزور اور بیمار اور لاغر ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتی ہے تو وہ کمزور اور بیمار اور اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا میں تمہیں بھیجا تھا جس کام کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، محبت اور معرفت کے لیے، وہ تم نے حاصل کی ہے یا نہیں کی؟ تو ظاہری بات ہے کہ جب اگر حاصل کر کے جائیں گے یہاں سے تو وہ روح انسان کی تندرست اور توانا طاقتور ہوگی، نورانی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو پھر وہ کمزور ہوگی، تاریک ہوگی اور پشیمان ہوگی، پریشان ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، اللہ سے محبت ہر حالت میں ہمیں رکھنا